पंखे आफ्ताब से बंद करा दे, पंखे बंद करा दे। जी क़ज़ाए उम्री की अदायगी में नीयत के दौरान तारीख़ का ज़िक्र ज़रूरी है। देखिए, नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है बस। और दिल के इरादे में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि जो नमाज आप पढ़ रहे हैं क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। नफल और सुन्नत नमाज में ये भी ज़रूरी नहीं। फ़र्ज़ कसदन जानबूझ के आदमी पढ़ता है तो उसे पता होना चाहिए क्या कर रहा है। क़ज़ाए उम्री में भी फ़र्ज़ जब पढ़ता है तो उसे पता होना चाहिए। दूसरे ये पता होना चाहिए कि नमाज का कौन सा वक्त है, जैसे ज़ोहर है, असर है। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जब दिल में ये दोनों चीज़ें हैं और ज़ुबान से उसने कुछ नहीं कहा तो नीयत हो गई। ये जितनी नीयत के अल्फाज हैं, आपका क्या ख़्याल है? कुरून उला में ये थे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ऐसे नमाज़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज़ पढ़ा, कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के आगाज़ में नीयत में एक तो वो दुआ है जो हम पढ़ते हैं, और एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है, और भी रिवायात हैं। बाकी उर्दू, पंजाबी, पश्तो में नीयत के जो अल्फाज हैं ये बहुत बाद में फ़ुक़हा ने मुतय्यन किए हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पहली तकबीर तहरीमा है ना, अल्लाहु अकबर, इस मौके पे दिल में यह होना ज़रूरी है कि मैं अल्लाह के हुज़ूर में। नमाज क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है? तो फ़ुक़हा ने कहा अब तो लोगों के ख़यालात इतने मुंतशिर हो गए हैं कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि नमाज शुरू भी कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहली रकत पढ़ जाते हैं तो फिर याद आता है कि अच्छा फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको इलाज के तौर पे शुरू किया था, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए क़ज़ाए उम्री जो है उसमें किसी तारीख़ का ज़िक्र होना तो ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने ज़हन में होना चाहिए या लिख लेना चाहिए कि मैं किस तारीख़ की नमाज़ें अदा कर रहा हूँ। क़ज़ाए उम्री में तरतीब ज़रूरी नहीं। मसलन एक इंसान से फ़जर की 50 नमाज़ें क़ज़ा हो गई, ज़ोहर की 100 हो गई, तो उससे ज़ोहर की सारी 100 पढ़ ली पहले, बाद में 50 फ़जर की पढ़नी, कोई हरज नहीं। इसमें तरतीब का होना कोई ज़रूरी नहीं। फ़ज़ूल ख़र्ची ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करने को कहते हैं, ऐसे तो नहीं। फ़ज़ूल ख़र्ची की तारीफ़ मुतय्यन करना बहुत दुश्वार है। एक होता है फ़ज़ूल ख़र्ची यानी वाकई ख़र्च से ज़्यादा ज़रूरत करना, और ख़र्च जो है वो किसका, ज़रूरत किसकी कितनी है कोई नहीं जानता। एक आदमी की ज़रूरत है कि एसी हो, शदीद गर्मी उसे लगती है, अब क्या करे? एक आदमी की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहता है एसी क्या मुसीबत है, बाहर खुली फ़िज़ा में बैठो, गर्मी में काम करो, पसीना आना चाहिए। अब दोनों की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। एक आदमी की ज़रूरत इससे पूरी हो जाती है कि वो एक रोटी खाए, एक आदमी की ज़रूरत उससे भी कम में पूरी हो जाती है, छिलका खा ले। गालिब आखिरी ज़माने में छिलका ही खाते थे, और क्या था। इसी तरह और बहुत सी ज़रूरियात ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी में अपने अपने दर्जे के मुताबिक होती हैं, उम्र के मुताबिक होती हैं। एक उम्र में एक चीज़ ज़रूरत होती है, दूसरी उम्र के हिस्से में पहुँच के उस चीज़ की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। एक उम्र है जब कंबल में भी गुजारा हो जाता है, जिस्म की हरारत, तवानाई लिहाफ के करीब नहीं फटकने देती, और एक उम्र है कि 2 लिहाफ डबल होना चाहिए, बुढ़ापा आ जाता है। हर एक की ज़रूरियात ज़िंदगी मुख्तलिफ हैं, इसलिए ज़रूरत का तयन हम कर नहीं सकते। ज़रूरत के बाद एक दर्जा है आसाइश का, आराम का, वो भी सही है। ज़रूरत नहीं होती लेकिन होता है आसाइश और आराम। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख़्याल है, पानी कोई मदीना मुनव्वरा का ही पीते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर कई मील के फासले पर कुएँ होते थे, नहायत ठंडा और नहायत हल्का पानी, लाइट वेट।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھڑے بھر کے وہاں سے لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ یہ آسائش کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، بالعموم دودھ پی لیتے تھے۔ جس دن مسجد نبوی میں یا کوئی مصروفیت زیادہ ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ گھر آتے تھے اور اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے سونے والا جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والی کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھتے تھے کہ دودھ ہے، تو جواب دے دیتا تھا ٹھیک ہے، نہیں ہے خود دیکھ لیتے تھے، ہوتا تھا تو پی لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا نہیں پیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی اور آپ نے بار بار دریافت فرمایا کہ ابھی تک دودھ نہیں آیا، ابھی تک دودھ نہیں آیا۔ تو اس لیے ایک درجہ آسائش آرام کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک آدمی سوزوکی گاڑی چلاتا ہے، آسائش اور آرام ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ شاور لائٹ ہونی چاہیے، آسائش اس میں، اس کی اپنی مرضی ہے بھی، ہمیں کیا حق کیا پہنچتا ہے کہ اس پہ پابندی لگائیں۔ ایک آدمی سادہ چاول کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آسائش کے لیے پلاؤ پکواتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور لوگوں جب بھی نماز کے لیے آؤ اللہ کے حضور تو خوشبو لگا کے، کنگھی کر کے، اچھی طرح ویل ڈریسڈ ہو کے آؤ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، ان سے پوچھئے دنیا میں جو آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا، آپ انہیں کہیے کہ سب سے پہلے دنیا میں آرام اور آسائش کو کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے تو آرام ان کا حق ہے اور آخرت میں ہم انہیں مستقل دے دیں گے، تو اس لیے یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد آسائش سے بھی بڑھ کر جیب اجازت نہ دے اور تکلفات کرے، یہ غلط بات، یہ ہے فضول خرچی جو شادیوں پہ ہوتی ہے۔ ضرورت کیا ہے آخر 10 کھانے پکانے کی؟ ضرورت کیا ہے آخر 12 میٹھے پکانے کی؟ ضرورت کیا ہے آخر 4 قورمے اور ڈشز اور یہ اور وہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر خاص طور پہ اس کے لیے کہیں سے قرض لے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے کہ کوئی آدمی شادیوں کے لیے قرض لیتا پھرے اور لوگوں میں محض نام و نمود کی خاطر اور لوگوں میں محض اپنا نام اونچا کرنے کی خاطر اتنی میٹھی چیزیں اور اتنے کھانے اور اتنی روٹیاں اور یہ اور وہ، سب غلط چیز ہے، یہ فضول خرچی میں ہے۔ مٹانا چاہیے اس چیز کو، خاص طور پہ مردوں کو چاہیے اسے ختم کریں۔ شادی میں خود کہے کہ مجھے نہیں کرنی یہ چیزیں، بھئی صاف بات، اڑ جائے اس پہ۔ جس چیز پہ ضد کرنی چاہیے اس پہ اڑتے نہیں ہیں، اور جس پہ نہیں ضد کرنی چاہیے اپنی انا کا مسئلہ، اس میں اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت کی تعریف بہت مشکل ہے، ہر آدمی کی ضروریات مختلف ہیں۔ شیطان کے بارے میں جو اشکالات ہیں نا، آپ کو شیطان پہ کتاب ایک آدمی نے لکھی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیے، ممکن ہے آپ کو مل جائے۔ مدت ہوئی لبنان میں ہم نے دیکھی تھی، بیروت میں، شیطان پہ، اور غالباً 1 سے زیادہ جلدوں میں تھی۔ تو چاہ کے خریدیں، پھر خیال آیا خود اپنے کوئی کیوں نہ دیکھ لیں گے، اسے کیا پڑھنا ہے۔ تو شیطان پہ بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کا حکم سمجھ کر آدم کو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اور ہے، اس کی مشیت اور ہے۔ قدرت تو یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کو بھی پیدا نہ کرتا، مشیت الہی یہ تھی کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی سوال ایسا آیا تھا، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، آدمی کا پاؤں پھسل جائے تو کفر سے کم نہیں گرتا۔ ہمیشہ یاد رکھو
گناہ اور شیطان یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھائی شیطان نے۔ عزت سے مراد وہ تھوڑی عزت ہے جو ہمیں آپ کو ایک دوسرے کی نہیں کرنی آتی۔ اللہ کی عزت سے مراد اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت۔ وہ جانتا تھا کہ تعالی شانہ کے یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب آپ سے عرض کر دی۔ پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا اسیرم کے بارے میں، تو ہم نے کہا تھا آئندہ ہم آپ سے عرض کریں گے۔ سرما کا اصل مطلب کاٹ دینا، الگ کر دینا۔ اس کے جتنے بھی معانی آتے ہیں سب میں کاٹنے کا مفہوم ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم صارمین فغدوا حرداً، اور انہوں نے کہا چلو اپنی فصلوں کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم اسے کاٹ سکتے ہو۔ صارم وہ تلوار جو تیزی سے کاٹے، اور اسی وجہ سے صارم کبھی کبھی اس شخص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو ڈٹ جاتا ہے، اپنے ارادے کا مضبوط اور پکا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پازیٹیو معنی ہے۔ صارم الدولہ، سلطنت کا وہ آدمی جو اپنے ارادے میں انتہائی پختہ ہے۔ صارم المسلول، وہ کھینچی ہوئی تلوار جو کاٹے بغیر دم نہیں لیتی۔ تو صارم کے بنیادی طور پہ معنی انقطاع کے آتے ہیں۔ صارم بادل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بادل بھی کبھی کبھی سارے بادلوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو صارم کے یہ جو کاٹنے کے معنی ہے یہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے نام رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک سرما تھے، سرما ابن انس، یہ تھے عیسائی، اور پھر انہوں نے عیسائیت میں بھی اس حد تک ترقی کی کہ راہب بن گئے۔ اور جب انہوں نے غسل جنابت شروع کیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اوہ یہ اپنے دین سے اب ہٹنے والا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک انسان کے جسم سے جتنی بھی سیکریشنز نکلتی ہیں سب پاک ہیں، اور ان کے نزدیک غسل جنابت کوئی چیز نہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا کوئی معنی میں نہیں۔ اس لیے انسانی جسم سے جتنی بھی سیکریشنز نکلتی ہیں وہ کھا لیں یا پی لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ یہ تو یورین جو پیشاب ہے اسے اب عیسائی نہیں پیتے، ورنہ پہلے اسے بھی پاک سمجھ کے پیتے تھے، اب ہندو اسے پاک نہیں سمجھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا۔ تو سرما بن انس جو تھے انہوں نے پہلی مرتبہ ان سیکریشنز کو ناپاک سمجھ کے نہانا شروع کیا۔ جب نہانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا لو بھی یہ تو اپنی پٹڑی سے اتر گیا ہے، یہ کچھ ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دین اور یہ چیزیں سنی تو گئے، نہائے، اور آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت فرمایا تو ان کا سرما، کاٹ دینے والا، اسیرم، کاٹ دینے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، زرع، زرع کہتے ہیں سرسبز و شاداب، بہت خوبصورت کھیتیاں، ہری بھری جگہ، ہمیشہ شاداب رہنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صارم کی بجائے نام اس کا تبدیل کر دیا اور زرع رکھا۔ تیسرے تھے اسیرم اشہلی، جو غزوہ احد میں بھی ہیں، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بعض نے ان کا نام لکھا ہے، لیکن وہ اسیرم جو تھے ان کا اصل نام عمر ابن ثابت تھا۔ تو اسیرم نام صاد کے ساتھ ہے، سین اور سا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو صاد کے ساتھ اگر اسیرم کوئی نام رکھے گا تو اس کا مطلب اگر پازیٹیو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت قدم، مضبوط، جیسے حیدر، شیر، صارم شیر کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ عربی میں شیر کے لیے 752 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو عربیت کا مقابلہ کر سکے۔ کیا خیر اس کی مثالیں اب چھوڑتے ہیں، کیا لمبی بات کرنی ہے، لیکن حیدر، صارم، یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، شیر کے معنی میں۔
تو شیر چونکہ جس چیز کے لیے ڈٹ جائے پھر وہ کام کر گزرتا ہے، یہ ہے وجہ۔ لیکن اسی کے نیگیٹو معنی میں کاٹنا، شیر درندوں میں آتا ہے نا، یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ جتنے جانوروں میں درندگی پائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ جتنے جانوروں میں درندگی پائی جاتی ہے نا، چیر پھاڑ، جو دانتوں سے نوچتے ہیں اور جو پنجوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے جانوروں سے منع فرمایا ہے۔ عربی میں سبع کسے کہتے ہیں؟ 7 کو۔ 7 کا فگر جو ہے ہندسہ، یہ عربوں میں کامل تھا، تام تھا، وہ کہتے تھے 7 جو ہے نا یہ مکمل ہندسہ ہے۔ اسی لیے جب وہ فگرز میں سنگل فگر میں آتے تھے تو 7 کو ترجیح دیتے تھے، ڈبل فگر میں آ جاتے تھے 70، یہ بھی زیادہ اضافہ، بہت سی چیزیں ٹرپل میں آ جاتے تھے 700، تو وہ پھر کہتے تھے 700 سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، 70 سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا 70 سے زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فگر کوئی کاؤنٹڈ 70 ہے، بلکہ مطلب یہ کہ ان لمیٹڈ، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ سبعیت میں بنیادی طور پہ ان جانوروں میں شیر آتا ہے، چیتا آتا ہے، فہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ شیر اور چیتے کی کھال پہ نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ اس سے انسان کی طبیعت میں درندگی پیدا ہوتی ہے۔ اب تو وہ زمانے نہیں رہے، لیکن آج سے 50 60 100 برس پہلے بھی لوگ بکری کی، بھیڑ کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ بکری میں عاجزی ہے نا، بکری چیرتی پھاڑتی نہیں ہے، اس لیے بکری کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جانور آتا ہے چیرنے پھاڑنے والا، بھیڑیا ہے، اسی لیے بھیڑیے کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ کتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو رکھنے کی شدید مخالفت کی، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ کتوں کو قتل کر دو۔ فرمایا دیکھو کتے صرف اس لیے رکھ لینا کہ تمہارے مال و جان کی حفاظت کریں، اور اس لیے رکھ لینا کہ تم شکار کریں، وگرنہ کتے کو رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کتے میں درندگی پائی جاتی ہے، چیرتا پھاڑتا ہے۔ جب کوئی آدمی کتوں کی صحبت میں رہے گا تو چیر پھاڑ تو پیدا ہوگی۔ اسی لیے یہ جن لوگوں کی تہذیب کو غلبہ ہوا ہے، اس تہذیب میں شوہر سے زیادہ کتے کی اہمیت ہے، تو طبیعتیں آہستہ آہستہ نسلوں میں آتی چلی گئی نا، بیوی سے زیادہ کتے کی اہمیت ہے، تو اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ چیر پھاڑ کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیں اور آبادیاں تباہ کر دیں، کچھ کر دیں، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ یہ وہ وجہ ہے، سبعیت اور درندگی۔ تو اس لیے صارم میں چونکہ کاٹنے کے معنی پائے جاتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ان کا نام تبدیل فرمایا زرعہ نام رکھو، یعنی سرسبز و شاداب۔ یہ ہے اسیرم کا مطلب۔ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ جو آپ نے حضرت کے متعلق ذکر فرمایا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری دیکھنا، یہ الگ چیز۔ حضرت کے ساتھ ایسی کوئی حالت پیش آئی ہو، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ ہم نے کسی مستند کتاب میں پڑھا ہے، اور غالباً حضرت نے کبھی دعویٰ بھی نہیں فرمایا۔ غالباً ان کی مستند کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جو نظر سے نہ گزری ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں عالم بیداری میں دیکھا۔ ایک بات یہ بالکل الگ ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پہ فائز تھے وہ اس علاقے میں کس کو نصیب ہوا ہوگا؟ یعنی مطلب ان کے بڑا ہونے کی اس سے زیادہ اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال جب لیکچرز دینے جرمنی جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت وہاں پہ پچھلی مرتبہ گیا تھا اور ٹائم کے بارے میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا جو وہاں لندن میں بہت مشہور ہوا اور جرمنی میں بھی،
اور علامہ نے لکھا ہے کہ وہاں کے اہل نظر جو تھے ان میں بڑا پسند کیا گیا۔ علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی تھے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تجلی ذات کے بعد عدم محض رہ جاتا ہے، کچھ نہیں۔ ابن عربی کا یہ جملہ فتوحات میں بہت بہت گہری حقیقت ہے۔ علامہ نے حسن نظامی کو دلی میں خط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ابن عربی کا یہ جو نظریہ ہے نا کہ ذاتی تجلی ذات کے بعد عدم محض رہ جاتا ہے، حضرت مجھے اس سے اختلاف۔ علامہ اس درجے کے آدمی تھے کہ اختلاف کر سکتے۔ جو کچھ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے نثر میں، وہی معروم نے مثنوی میں لکھ دیا ہے نظم میں، اور ان سے پہلے عطار اور اس سے پہلے سنائی، اور اس رو میں اگر کوئی آدمی آیا ہے تو علامہ ہے۔ علامہ نے حضرت کو لکھا کہ حضرت، دوسرا خط لکھا کہ حضرت مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ ٹائم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے وہ شاگرد تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے سر سید نے پڑھا، شبلی نے پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، ایک لاہور اورینٹل کالج کے پروفیسر تھے شمس کیا نام تھا، انہوں نے وغیرہ بہت سے لوگوں نے پڑھا، اور وہ گولڑا شریف میں درس دیتے تھے فتوحات مکیہ کا۔ اس بنجر زمین میں بھلا فتوحات مکیہ کسے سمجھ میں آنی تھی؟ ان پڑھ لوگوں کو سوائے حضرت سے تعویذ لینے کے، گنڈے کے یا پتھروں پہ مٹی کے ڈھیلوں پہ دم کرانے کے، اور تھا ہی کیا لوگوں کے پاس، یا مرچیں دم کرا لیتے تھے۔ تو علامہ اقبال جانتے تھے حضرت رحمۃ اللہ کے مقام کو، تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے جواب نہیں دیا۔ بس حضرت کا آخری زمانہ اس حال میں گزرا، خوش رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، بس آنکھوں۔ علامہ کا بھی ایسے ہی ہوا، علامہ اقبال کا بھی آخری حال ایسے ہی تھا، بس چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مقام کے آدمی ہیں اور کیا چیز انہیں رلاتی ہے۔ پھر علامہ نے دوسرا حضرت کو خط لکھا، گولڑا شریف پہنچا تو حضرت نے فرمایا اقبال کو لکھو کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی ان موضوعات پہ بحث کرنے کے لیے۔ اتنی عظمت کے باوجود حضرت نے دیکھا ہو عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہمیں علم ہے، نہ حضرت نے غالباً اپنی کسی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ رہ گئی دوسری بات آپ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھنا، بلکہ تیسری بات ہے یہ۔ تو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ فرمایا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہوئی، یہ بھی بات ایسے نہیں۔ کبھی بھی عقیدت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بات صاف کرنی چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو زیارت ہوئی ہے اس زمانے میں وہ عالم خواب کا قصہ ہے۔ حضرت تشریف لے گئے تھے لاہور، اور غلام احمد قادیانی اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گزرے ہیں طواف کے دوران، تو طواف میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دن طواف کر رہے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالسمیع رامپوری، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے شیخ تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تجدید حضرت سے ہوئی ہے، تو حضرت کی نگاہ پڑ گئی پیر مہر علی شاہ صاحب پہ، تو حضرت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا حضرت پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے گولڑا، وہاں سے۔ فرمایا طواف کے بعد ہم سے ملے، تو حضرت طواف کے بعد چلے گئے۔ ناشتے میں بات چیت ہوئی تو حضرت نے فرمایا آپ کو چشتی نظامی سلسلے میں خلافت حاصل ہے، کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے بیعت ہونے سیال، تو جب بیعت ہونے کے لیے سیال شریف گئے تو پنجابیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا لو سید گجروں کے ہاں بیعت کرنے آیا ہے، تو حضرت نے فرمایا سیالوں کے ہاں بھینسیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ مجھے بھی دودھ ملے گا۔ تو سیال سے بیعت ہو آئے، سیال سے حضرت کی خلافت تھی، اور یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ تھا۔
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اس بات کو جانے ان سے بس دیکھ کے ہی فرما دیا کہ آپ کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت حاصل ہے اور صابریہ کی نہیں. میں چاہتا ہوں صابریہ کی نسبت بھی آپ کو دوں، اور حضرت خلافت دی. پھر حضرت سے محبت ان کی اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں میں مکہ مکرمہ میں آپ ہی کے پاس رہوں. تو حضرت نے فرمایا پنجاب میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، ایک مصیبت اٹھے گی، اور آپ کا خاموشی سے وہاں بیٹھے رہنا بھی اس فتنے کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے گی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے تھے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا. میں نے کسی سے پوچھا تو نہیں، لیکن میرے دل میں آتا تھا کہ حضرت پیر و مرشد نے جو کچھ فرمایا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں مر جاؤں تو شاید آخرت میں حضرت کے کہنے کا کچھ نفع پہنچے. تو جن دنوں وہ یہ سوچ رہے تھے قادیان سے خط آیا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے لہٰذا آپ ایمان لائیں. حضرت رحمۃ اللہ اس کا جواب لکھا، غلام احمد قادیانی نے جواب کا جواب لکھا. پھر سوال جواب چلتے رہے حتیٰ کہ غلام احمد قادیانی کے جو روحانی خزائن چھپے ہیں نا، آپ اسے دیکھیں تو اس نے لکھا ہے کہ سرزمین گولڑا تجھ پہ لعنت، گولڑے کے پیر تجھ پہ لعنت، وہاں پہ رہنے والوں پہ لعنت، اور پھر لعنت 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 1000 مرتبہ پورا گن کے لکھا ہے لعنت. اور اگلوں نے جو کارنامہ کیا ہے اپنے حضرت کی لعنت پہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 سارے لگا دیے ہیں. اب جو ایڈیشن چھپا ہمارے یہاں ہے دیکھیے گا، اسے 1000 مرتبہ حضرت کو لعنت کی ہے اور گولڑا پہ لعنت کی ہے. نبی ایک بار لعنت کر دے اور لعنت پڑ جائے، جانور قبول نہیں کرتے. نبی کی لعنت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی کے متعلق کہہ دیا کہ خدا کی لعنت اس پہ پڑے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس اونٹنی کو دیکھتے تھے، ایسی لعنت پڑ گئی، جنگل میں اکیلی پھرتی تھی، کوئی اونٹ کوئی جانور اس کے قریب نہیں جاتا. 1000 بار اس نے لعنت لکھ کے بھیجی. پھر حضرت کو لکھا کہ مناظرہ کر لیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت لاہور تشریف لے گئے، شاہی مسجد میں قیام ہوا. اس دوران غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں اور آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں گے، علماء کا ایک پینل مقرر کر لیتے ہیں. میری تفسیر اگر اچھی ہوئی عربی میں نبی ہو گیا، آپ کی تفسیر اگر اچھی ہوئی تو آپ اچھے ہو گئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا. حضرت نے فرمایا آپ آئیں تو صحیح، آپ تفسیر لکھنے کی بات کرتے ہیں، میں قلم کو کہوں گا تو وہ لکھ دے گا. یہ فرمایا تھا جملہ. تو جب واپس آئے تو حضرت کے جو خدام تھے ان کا حضرت آپ کی زندگی سے کبھی دعویٰ نہیں سنا، کبھی آپ نے دعوے نہیں کیے جیسے اور لوگ کرتے ہیں. یہ آپ نے کیسا جملہ فرمایا کہ ہم کہیں گے تو قلم لکھ دے گا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنستے رہے. پھر فرمایا کہ میں جب آنے لگا تھا تو مجھ پہ بڑی سخت خوف کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں وہ شاطر عیار ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے جو کہا تھا پنجاب میں ایک فتنہ اٹھے گا تو یہ یہی ہے. تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ میں جا تو رہا ہوں آپ کے نبوت کے تحفظ کے لیے، مگر پتہ نہیں کیا پیش آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دلائی اور مجھے بتایا کہ تم غالب رہو گے. تو یہ سارا قصہ سنا کر اپنے دعوے کے متعلق فرمایا ایک جملہ، فرمایا کہ کٹی قلے تے کدی ہے، مطلب قلعہ مضبوط تھا، یہ بات فرمائی. باقی یہ کہ حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ ایسے یہ. اب آپ کا تیسرا مسئلہ رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ممکن ہے یا نہیں. یہ ممکن، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. امت میں ہر دور میں 1400 سال ہو گئے ہیں، کم سے کم 1300 سال آپ کو ایسے مل جائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ملے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں. ابن عربی نے لکھا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. سیوطی نے لکھا ہے کہ 99 مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا.
اور میں نے سوچا کہ مجھے ملیں گے تو اب میں پوچھوں گا. میں نے 99 مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ مجھے بس یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی. میں نے سوچا 100ویں مرتبہ میں دیکھوں گا تو میں پوچھوں گا کہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد جنت میں جاؤں گا. تو میں 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی تو بہت خوش تھے مجھ سے. سیوطی نے حدیث پہ جو کام کیا ہے کہ معمولی چیزیں تھوڑا ہی ہیں. تو میں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا بغیر عذاب. یہ شاذلی ہیں، شاذلیہ سلسلہ اب تک جاری ہے. شاذلی سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا تھا جو آپ نے دریافت کیا ہے. شاذلی نے ایک جگہ لکھا ہے شاذلی کتب تھے، انہوں نے لکھا ہے طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے ہٹ جائیں تو خدا کی قسم میں کافر نہ ہو جاؤں. بہت بڑی چیز ہے، یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اسے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسے جھوٹ کہے گا تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں عالم بیداری میں نظر آئیں؟ علامہ اقبال کو مولانا روم عالم بیداری میں مل گئے تو علامہ بیمار تھے، مولانا روم ان کے گھر آئے اور علامہ اقبال نے مولانا روم سے باتیں کی. اور جب علامہ اقبال اس کیفیت سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے ملازم علی بخش سے کہا کہ جاؤ اور مولانا روم ابھی گئے ہیں انہیں بلا لاؤ. وہ بیچارہ سادہ آدمی، اسے کیا پتا کیا تھے. ہوشیارپور جلندر ہوشیارپور کے قریب ایک گاؤں تھا، اس کے رہنے والا تھا وہ بیچارہ. وہ باہر گیا اور گلی میں جا کر مولانا روم کو آوازیں دیتا رہا. پھر آگے کہا کہ کوئی مولوی صاحب نہیں ملے. اور اسی پہ کیا ہے، شام ہو جائے اگر ہم اس موضوع کو شروع کریں. دیوبند میں جھگڑا ہو گیا تھا بہت شدید. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کے کیا کہنے، کیا واقعہ سنائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے فنا تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیمار ہو گئے اور پیچش کی تکلیف ہو گئی. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، مدرسے میں پڑھانا، سارے کام کرنا، تو مسلسل تکلیف کی وجہ سے وہ ٹھیکرے منگوائے گئے، کنالی لکڑی کی، مٹی کی. اور نانوتوی رحمۃ اللہ کے والد جس چارپائی پہ لیٹتے تھے درمیان سے کاٹ دی گئی، تو جتنی بھی گندگی جسم سے نکلتی تھی اس کنالی میں جا کے پڑتی تھی. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ کنالی اٹھا کر باہر پھینک آتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے رہے کہ میرا شاگرد میرے والد کی کتنی خدمت کر رہا ہے. ایک مرتبہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آئے اور دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹھیکرا پھینکنے گئے ہیں اور اتنے میں زمین ساری گندی ہو گئی اور ٹھیکرے ختم ہو گئے یا کیا ہوگا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تکلف مٹی اور اس گندگی کو اٹھایا لپوں میں اور باہر پھینکنے چلے گئے. جب آئے تو کہتے تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور فرمایا اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میں سمجھ گیا میرے بارے میں حضرت نے کوئی دعا مانگی ہے. شیخ الہند ایسے ہی نہیں بن گئے، بار بار فرمایا اللہ میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی ہوئے کہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے غالب پاشا نے اور جرمنس نے حضرت سے رابطہ کیا اور کہا کس طرح انگریزوں کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا وفات کے بعد، تو مجھے دکھایا گیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے اتنے تنگ تھے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں میرے استاد، رو رہے ہیں زار زار. میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا سنا کیا کہہ رہے ہیں، تو بار بار کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں.
اللہ انگریزوں کو نکال دے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھگڑا دیوبند میں ہو گیا اہتمام کا۔ معتمم صاحب نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد کہا کہ محمود کو بلاؤ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ان کے بھی شاگرد تھے معتمم صاحب، تو حضرت کو جب بلایا شیخ الہند رحمۃ اللہ، محمود آئے، فوراً آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا پہلے میاں میرے جسم کو دیکھو اور اس رضائی کو دیکھو، تر بتر تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا پسینہ پسینہ اور رضائی بھیگی ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگے آج صبح کی نماز پڑھ کے تم گھر چلے گئے، میں آ کے نیند کی وجہ سے لیٹا ہوں، اور جو ہی میں لیٹا ہوں تو دیکھتا ہوں تمہارے استاد مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہیں۔ وہ تو ہمارے دوست تھے، میں ادب کی وجہ سے اٹھنا چاہ رہا تھا اور اتنا ہی ہیبت اور غلبہ تھا کہ میں لیٹا ہی رہا بس، اور مجھ سے کہا خبردار جو محمود کو کچھ کہا، خبردار جو محمود کے متعلق کوئی بات کی۔ کہتے میاں تمہارے حضرت بڑے آدمی تھے، عالم ارواح میں بھی جا کر تمہارا خیال ہے، بس ختم ہو گئے اختلافات۔ یہ دیوبند والوں کا حال، بریلیوں کے ہاں تو ہیں ہی ہیں۔ اہل حدیث کی بھی سنا دوں، اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، یہ احسان الہی ظہیر تھے نا ان کے سسر، ابتسام کے نانا۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، جھوٹ کوئی بولتا تھا تو رومال اٹھا لیتے تھے، منہ پہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے جھوٹ سے بو آتی ہے۔ لاہور میں اہل حدیث انہی حضرات نے ایک مکان خرید لیا، جنات کی شرارت شروع ہو گئی، تنگی تکلیف، آئے حضرت کے پاس اور حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت جنات رہنے نہیں دیتے، آگ لگ جاتی ہے، کیا پتھر پڑتے ہیں، کیا چیز ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایک دن بغیر کسی کے کہے چلے گئے اور فرمایا اپنے کمروں کو دکھاؤ، تو کمروں میں گھوم کے بیٹھے سواری پر واپس چلے گئے۔ تو کوئی جن کسی سے ملا اور اس نے کہا تمہارے حضرت کے آنے میں اتنی برکت ہے کہ آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔ سب مانتے تھے پہلے، یہ تو اب نئی نئی جہالت شروع ہوئی ہے، علم ہے نہیں۔ حروف مقطعات کی تاثیر پر کافی لوگوں نے بحث کیا، گزارش ہے کہ ان حروف کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھائی بات ہو چکی، بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا۔ اس میں ایک نیا نظریہ ہے، تو وہ بھی قدرے پرانا، لیکن نیا نظریہ امین احسن اصلاحی مرحوم نے تدبر قرآن میں دیا ہے، الف لام میم کی بحث میں اسے پڑھنا چاہیے۔ آپ قطع تعلق کس کس سے کریں گے؟ تعلقات توڑنے کی بجائے سیدھی سی بات یہ کر لیجئے کہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی۔ نماز میں جو امامت میں مطلوبہ شرائط ہیں وہ اب کہاں پوری ہوتی ہیں؟ جماعت کی امامت صغریٰ ہے اور خلافت امامت کبریٰ ہے، اور امامت صغریٰ چھوٹی امامت یہ گورنر کا حق ہے، ڈی سی کا حق ہے، شہر میں ضلع میں سب سے جو بڑا عہدہ ہے ان کا حق ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا ہے تو جنازے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین پر بحث ہوئی، اور قصہ چھڑا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین پہ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی باغیوں نے نہیں پڑھنے دیا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رات کی تاریکی میں 7-8 آدمیوں کو ملا کر
خاموشی سے جنازہ اٹھایا اور خاموشی سے پڑھ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو اموی جو تھے انہوں نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اب کسی کی تدفین ہو تو پھر ہم بتائیں گے۔ اموی گورنرز جو تھے یہ بڑے سخت ہو گئے۔ حسن رضی اللہ عنہ جب انتقال فرمائے ہیں تو اب یہ بحث پھر چھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کھولا گیا تاکہ قبر کھدائی کی جائے۔ گورنر نے منع کر دیا۔ قریب تھا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا، بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا حق بنتا ہے؟ اس نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو ہم اس کی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سارا ہی بحث چلتی رہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور چیخیں مار مار کر روئے۔ سب لوگ دیکھنے لگے کہ ابو ہریرہ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم حسن وہ آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پہ بوسے دیتے تھے، اور حسن وہ آدمی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے، اور حسن کو جگہ نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ جب بنو ہاشم اٹھے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لوگوں میں فتنہ پسند نہیں کرتا۔ اب جنت البقیع میں کھدائی کی گئی۔ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل بجھ گئی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے یہ ٹیلا تھا، اس مسجد نبوی کی کئی مرتبہ بھرائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو بہت نیچے چلی گئی، سیڑھیاں ہیں اس میں جاتے ہیں نیچے تو قبر شریف تک پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی کی اتنی بھرائی ہوئی ہے کہ جنت البقیع ٹیلے تھے اور بالکل یہ مسجد کی زمین نیچے تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ جہاں پہ عثمان ابن مظعون اور ابراہیم کی قبر تھی ایک چھوٹی سی کٹیا حجرہ بنا دیا، اور صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ یہاں بیٹھی رہا کیجئے، آپ کے والد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سامنے نظر آتی رہتی ہے تو آپ کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ یہ حجرہ جو تھا نا 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حجرے میں رہنے لگے تھے، قبر شریف کو دیکھتے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن یہاں آ گئے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حسن کے بعد زین العابدین آ گئے تھے، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پھر اٹھایا گیا اور اس حجرے کے قریب تدفین کی گئی۔ تو جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر حسین پیچھے ہٹے، اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ لولا سنہ ما قدم، اگر سنت سے یہ چیز ثابت نہ ہوتی کہ امامت ان کا حق ہے جو خلافت کے ساتھ ہیں تو میں کبھی تمہیں جنازہ بھائی کا نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھاتا۔ اس لیے یہ جو مصلی ہے یہ امامت صغریٰ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت صغریٰ جس کو مصلی دے کے گئے ہیں وہی ہمارا امامت کبریٰ کے بھی قابل ہے، خلافت اسی کی ہے۔ تو جو شرائط امامت کے لیے ہوتی تھی وہ اب کہاں رہی، ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ مٹ گئی۔ اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت کی وہ شرائط نہ ڈھونڈی جائیں جو اصل میں ہوتی تھی۔ نماز پڑھے، اگر ائمہ حرمین کے پیچھے آپ آج کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، وہاں کل مختلف جماعتیں باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نادر شاہ ابدالی تھا نا، بڑا دماغ تھا، رنجیت سنگھ سکھ، اکبر، بابر اور یہ نادر شاہ، یہ اتنے بڑے دماغ تھے کہ سلطنتوں کے بانی ہوتے۔ اکبر سلطنت کا بانی تھا مغلوں کا، رنجیت سنگھ کمال کا آدمی تھا، دماغ اس کا اتنا بڑا تھا، یہ سکھوں نے تباہی پھیلا دی، وگرنہ وہ اس قابل تھا کہ سکھوں کی پوری ریاست قائم کر جاتا۔ یہ نادر شاہ جو تھا نا، اس کے خطوط ابھی نہیں چھپے۔ یہ مسلمان بچے کرنے کے کام تو کرتے نہیں نا، کیونکہ پتا ماری کی محنت ہے نا، نیند برباد ہوتی ہے۔ مسلمان کیوں پڑھیں؟
نادر شاہ کے جو خطوط اس وقت بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھے. نے دلی حکمرانوں کو خط لکھا اور سلطنت عثمانیہ کو خط لکھا، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کے آخر پہ اور 19ویں صدی کے شروع میں. اس نے خط میں لکھا کہ ایران کو ختم کر دو، اگر ایران رہے گا تو اس سارے خطے میں امن نہیں آ سکے گا، اور ایران کی 3 طرح سے تقسیم کریں، بلخ اور بخارا کی طرف سے مغل آئیں اور ان کا ایک حصہ لے لیں، اور ترکی حملہ کرے اور ترکی کے ساتھ والے حصے لے لیں، اور میں افغانستان کے ساتھ والے حصے لے لوں گا. اگر ایران قائم رہا تو خطے میں کبھی امن نہیں آئے گا. ترک مان گئے، عثمانی مان گئے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شروع کرو، اسے کرتے ہیں. مغلوں کا زوال تھا، یہاں 20 دن خط کا جواب ہی نہیں آتا تھا. آخر نادر شاہ میں ادب احترام تھا، آیا لاہور، اور لاہور صوبیدار سے آگے کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خط کا جواب ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا جی مغل سوئے ہوئے شہزادے اٹھیں تو خط کا جواب دینا. پھر اس نے دوسری تجویز دی، اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ ایران کے لیے 5واں مسلح بیت اللہ میں بچھاؤ. عثمانیوں سے کہا 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہ جعفریہ کو بھی جگہ دو. اگر ہم انہیں توڑ نہیں سکتے تو محبت کے ذریعے سمو لیں، اس ایران کا قضیہ کچھ حل کرو. اس وقت وہ بات کہتا تھا، اور اب جنرل راحیل اور فلاں یہ اتنے بڑے دماغ تھے. تو اس لیے امامت کی ان شرائط کو چھوڑ دیجئے، حرمین شریفین جائیں تو ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں.